तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने ऐ खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, एक नई एपिसोड के साथ द ट्रुथ विद तारिक चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी बातें सच पर मबनी, हक पर मबनी, हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। और हमारी आज की जो शख्सियत है, नौजवान क़यादत, समाजी, सियासी, मुआशी और मुआशरती मामलात में एक अमीक तजर्बा रखने वाले नौजवान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब माइकल मंजूर सोहतरा साहब, जिनका रियल एस्टेट बिज़नेस है और उसके साथ साथ वो मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के साथ भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और आजकल वो एक इंतहाई मोहलक जो लानत है उसके ख़ात्मे के लिए बरसरे पेकार हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उस तंजीम के, उस तहरीक के जिसका नाम है सूद मुकाओ तहरीक। तो मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। तारिक साहब, आपका कि आपने ये मौका दिया कि आपके पास आके और इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए और अपनी जो यूथ है उनको बहुत सारी चीज़ों से हम आगाह करें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ डिस्कस करें, बिज़नेस के हवाले से, मुआशी तौर पर और समाजी तौर पर जो चीज़ें हैं वो आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। माइकल साहब, मैं चाहता हूं कि हम इस प्रोग्राम के पैटर्न के हवाले से हम लेके चलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और अपने बचपन के बारे में कुछ जो खुशगवार यादें हैं। सर, मेरी इब्तदाई जो ज़िंदगी है और इब्तदाई तालीम के बारे में, लाहौर में मेरी पैदाइश हुई और मेरी इब्तदाई तालीम जो है सदात कॉलोनी सेंट मेरीज़ स्कूल से हुई समनाबाद। और उसके बाद जो है मैं 4th क्लास के बाद नारोवाल हॉस्टल वहाँ पे चले गया अपनी तालीम को जारी रखने के लिए। कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स थी कुछ ऐसी, तो वालिद साहब ने और वालदा ने ये सोचा कि हम अपने बच्चों की तालीम जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सेफ़ है वो बच्चे हॉस्टल में जाएं। तो फिर नारोवाल हमारा आबाई गांव है, तो उन्होंने ये सोचा कि नारोवाल हॉस्टल जो है वहाँ पे सेंट मेरी से जब मैं गया हूँ तो बेटमेंट बॉयज़ हॉस्टल में मैं जाके दाखिला लिया। नारोवाल हॉस्टल में आपने जी अपनी तालीम जो है, कौन सी क्लास में आप नारोवाल में गए? मैं वहाँ पे 4th क्लास में। क्लास 4th की, तो वहाँ पे फिर आपने मैट्रिक वहाँ से किया? जी, मैट्रिक वहाँ से किया। बिल्कुल। इस सारे दौरान, सफ़र के दौरान, तालीमी सफ़र के दौरान कोई ऐसी यादगार बात, कोई ऐसा वाक़या? सर, ख़ानदान में और दोस्तों में शुरू से ही मैं शरारती तो है ही था, लेकिन शरारतों के साथ साथ ज़हीन भी था। तो पढ़ने वाला बच्चा था, इसलिए माँ बाप आप पढ़ाकू टाइप थे? शरारती भी था, पढ़ाकू भी था। अच्छा। लेकिन कभी दौरान तालीम कोई इस तरह का कोई हल्ला गुल्ला किया जिसकी वजह से आपको कभी कोई पनिशमेंट हुई हो? दौरान तालीम पनिशमेंट तो मुझे किसी किस्म की नहीं हुई, लेकिन ये कि मेरी ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शन, मेरा ज़्यादा जो उठना बैठना होता था वो अपने टीचर्स के साथ होता था, दोस्तों के साथ साथ, लेकिन मेरे टीचर्स के साथ ज़्यादा जो है वो रफ़ाकत रहती थी। तो उसकी वजह से तालीम कहाँ तक आपने की? मैं ग्रेजुएशंस जब कर रहा था तो उस टाइम छोटे भाई की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उस वजह से फिर मैं ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर सका। तो फिर उसके साथ जब उसकी डेथ के बाद घर को संभाला, बिज़नेस में
تو میں پہلے سے تھا، کیونکہ میٹرک سے پہلے ہی میں پراپرٹی کنسٹرکشن میں آ چکا ہوا تھا. بالکل صحیح. کیونکہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں ایک بزنس مین بنوں اور اپنے گھر کا، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر سکوں. سہیل صاحب، آپ نے DHA میں بہت زیادہ کام کیا. جی. پراپرٹی، اگر کسی نے ترقی کرنی ہے یا کسی بھی شعبہ سے کسی بھی جگہ پہ وابستہ رہنا ہے تو پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرٹی ایک واحد انڈسٹری ہے جو 52 انڈسٹریز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ریلیٹ کرتی ہے. میڈیکل انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ ہم سپلائی کرتے تھے. کیسا تجربہ رہا یہ؟ بہت ہی اچھا تجربہ تھا، اور بہت ہی اچھی چیز یہ تھی کہ جب ہم یہ چیزیں کرتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی، کیونکہ یہ ایک کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک خدمت خلق بھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کے ساتھ ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جب مجھے یہ چیزیں خدا کی طرف سے ملتی تھیں اور مجھے موقع ملتے تھے یوتھ کے لیے اور یہ اپنے فیملی فارمیشنز میں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس میں جب مجھے موقع ملتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ خدا انسان کو وہ علم دے دیتا ہے جس سے اس سے کام لینا ہو. تو انہوں نے مجھے کہا مائیکل بھائی ہمارا ایک سیمینار ہے تو آپ نے وہاں پہ آنا ہے. میں نے پہلے تو سوچا کہ یار چرچ میں، اب انہوں نے کہا میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا ان سے. میں کہا اچھا بابو جی میں ضرور آؤں گا، فیملی کے لیے ضرورت ہے یہ. اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے تو صرف ویسے ہی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے گیا ہوں. تو جب میں نے وہ سیمینار اٹینڈ کیا تو میں نے کہا نہیں یار، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن خدا نے وہاں پہ جو مجھے چیز دکھائی اور مہیا کی اس سے میں بہت خوش ہوا، اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے وہ مجھے موقع دیا. آج تقریباً 2 سال ہو گئے تو میں اس میں فیملی فارمیشنز میں جو بلنگ میتھڈ ہے اس کو ایز اے ٹیچر ہوں. میں اس میں نیو کپلز جو آتے ہیں جو شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ اس کو کہتے ہیں، پری میرج، اس کے لیے بھی اور شادی کے بعد بھی آپ نے کس طرح اپنی ازواجی زندگی کو ببلیکل کے مطابق لے کے چلنا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کے ہماری خدمات حاضر ہیں. آپ کی اس کاؤنسلنگ کے وسیلہ سے کچھ لوگوں کو برکت ملی؟ سر بہت سارے ایسی کیسز ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسی کیسز ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ ان فیملیز کو بھی لے کے آ سکتا ہوں. آپ ایک بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. ایک مافیا کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ متھا لگا لیا ہے. آپ کو اس بات پہ کبھی خوف نہیں آیا کہ ہم جن کے خلاف علم لے کے نکلے ہیں، عزم لے کے نکلے ہیں، ان کی بہت زیادہ ڈیپ روٹس جو ہیں، بڑی گہری جڑیں ہیں ان کی ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر. میں بات کر رہا ہوں آپ کی جو سود مکاؤ تحریک ہے اس کے حوالے سے. تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا اور کیسے آپ نے اس کو فیزیبل سمجھا کہ یہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ تو یہ سب آپ کی بات سے میں کہوں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. بے شک ایسے ہی ہے. تو میں اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ سوچتا ہوں اور یہ دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ 95% اس گندی نسور لعنت میں پھنس چکی ہوئی ہے. بالکل. مائی گاڈ. میرا دل جو ہے خون کے آنسر ہوتا ہے. ایسی کیونکہ جب اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا، میرے جو قائد ہیں، میرے جو لیڈر ہیں آفتاب خرم صاحب، کیونکہ آفتاب خرم صاحب کی جو لائف ہے میرے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. بالکل صحیح. کیونکہ آفتاب خرم صاحب اور میں 4تھی کے کلاس فیلو ہیں. بالکل صحیح. اور ان کی ڈے 1 سے جو زندگی ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور ان کا جو ویژن ہے یا ان کی جو سوچ ہے
وہ اپنی قوم کے لیے کیا ہے. اور جب ہم دونوں بھائی بیٹھ کے یہ ڈسکشنز کرتے تھے اور جب ہم نے یہ دیکھا تو میں ابھی وہی ڈسکس کروں گا آپ سے کہ سود کی لعنت کی وجہ سے نا مذہب کی تبدیلی جو ہے بہت زیادہ ہے. او مائی گاڈ. ہمارا 2024 میں ایک سروے تھا پورے پاکستان کا کہ 1087 لڑکیاں جو ہیں وہ مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے اپنے فیملیز کو چھوڑ کے چلے گئیں. مائی گاڈ. اور اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ ان کے پیرنٹس نے پیسے لیے اور وہ وقت پر ادا نہ کر سکے, ادا نہیں کرتے رہے, اور جو سود خور ہیں وہ ان کے گھروں پہ بلیک میل کر کے ان کو مذہب کی تبدیلی کی طرف لے کے جاتے تھے. او مائی گاڈ. اس کے بعد 2025 میں آج 5 جون ہے جی, تو 300+ یہ کیسز ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ جو 300+ کیسز ہیں یہ آپ کی سود مکاؤ تحریک کے پیج پر, ہمارے پیج پر ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ ہے, آل اوور دا پاکستان ہمارے سروے ہے. اب سود کی وجہ سے بہت زیادہ زناکاری ہے, مائی گاڈ, حرام کاری اس میں آ رہی ہے, اور سود کی لعنت کی وجہ سے ہماری قوم کے بچے جو ہیں وہ خوراک سے قاصر ہیں, تعلیم سے قاصر ہیں, عزتیں محفوظ نہیں ہیں, گھروں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. بے شک ایسے گروی گھر دینے کا جھانسا دے کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے. بوڑھوں کے ساتھ, فیمیلز کے ساتھ آ کے ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. Oh my God. تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا ہے, 2 لاکھ روپے کے پیچھے 6 سال کی بچی بیچ دی گئی ہے. اوہ توبہ. سود خور اسے کہتا تھا یا اپنی بچی دے دو یا 2 لاکھ روپے دے دو. پھر سود کی وجہ سے ہمارے پاس کیس آیا کہ ایک 12 سال کی بچی, ایک 16 سال کی بچی جبری مشقت میں لاہور کے DHA میں پھنسی ہوئی ہیں. او مائی گاڈ. آپ یہ دیکھیں, ایریا دیکھیں, اور وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی ذہنیت دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں, لیکن جو ان کے دماغ کی پستی ہے وہ بدستور قائم ہے, وہ وہاں پہ قائم ہے. تو یہ یقیناً اس کو ایک لعنت ہی کہا جا سکتا ہے, لعنت کے علاوہ تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہمارے پاس ایک کیس آیا کہ ان کی 3 بچیاں تھیں. رات کو 1 بجے اس کے مال مکان نے گھر پہ تالا لگایا اور اس نے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. وہ خودکشی کرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی ہے. او مائی گاڈ. ان سود خوروں سے لیا 4 لاکھ دے کے بھی اس کے ذمہ کو 4 لاکھ باقی تھے. تو یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان لمحہ 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 پھنستا چلا جاتا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سود مکاؤ تحریک کی ساری ٹیم کو, اور میں سلیوٹ بھی کرتا ہوں ان کے اس عزم کو کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے معاشرے میں اس طرح کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں, یقیناً وہ قابل تحسین ہے. سہیل صاحب, آپ نے آج اس پروگرام میں اپنے سروے اور اپنی ورکنگ کے حوالے سے جو تجزیہ پیش کیا یہ یقیناً اپریشیبل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس طرح کے معاملات پر جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. آپ کی ساری محبت کا شکریہ, اور آپ کے سارے پیار کا شکریہ جو آپ ہمیں دیتے ہیں. سہیل صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یقیناً یہ محبتوں کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اور آج کے پروگرام کے لیے میں آپ سے اور ناظرین سے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں, اور اس ایمان کے ساتھ, اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم دوبارہ جلد ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. گاڈ بلیس یو آل.